अस्सलाम वालेकुम जी। वही हो गया जिसका डर था और मामला तो उसी तरफ चल पड़े और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने मकामात के ऊपर जो हैं जिसे कहना चाहिए बेनकाब हो गए और अब जो है वो अल्टीमेटली जो होगा वो मतलब कि वो अच्छा नहीं होगा और हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों की एक तारीख रही है। ये मेजॉरिटी होने के बावजूद, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी अपने आप को हमेशा डोमिनेटिंग हिंदू मेजॉरिटी के मुकाबले में एक मिनॉरिटी तस्वर करते हैं और मिनॉरिटी जो है वो हमेशा अंडर थ्रेट रहती है। मैं मिनॉरिटी माइंडसेट जब कहता हूँ तो मिनॉरिटी जो होती है वो उस सोसाइटी के अंदर हमेशा अंडर थ्रेट रहती है जब तक कि आप मुआशरे को उन आला जो हैं रवायात के ऊपर बिल्डअप ना कर दें जिसके ऊपर यूरोप वगैरह पहुँचे हैं काफ़ी हद तक, या अमेरिका कनाडा वगैरह पहुँच गए हैं, या तो अपने मुआशरे को आप उस लेवल पे कर दें कि वहाँ पे ये एक जुर्म करार पा जाए। और जिन मुआशरों के अंदर ये जुर्म नहीं है वहाँ पे फिर मिनॉरिटी एलिमिनेशन की बात भी होती है। भारत उसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है और हम भी भारत से पीछे नहीं हैं। आहू तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर एक मिनॉरिटी माइंडसेट जो है जी वो परवेल करता है पाकिस्तान के अंदर। हम अपने आप को हमेशा अंडर थ्रेट फील करते हैं और वो जो अंडर थ्रेट फील करने वाले होते हैं, देखिए हमने देखा बड़े सगीर के अंदर क़यादत जो है, जो क़यादत है वो हमेशा पहले एक आइडियालॉजी के तहत एक तारीख पढ़ लीजिए, मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक ख़ास स्पेसिफिक एजेंडे के तहत पूरे मुआशरे में से ना कुछ लोगों को कायल करके एक मिनॉरिटी तख्लीक करते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, एक फ़िरका बनाते हैं और फिर उस ग्रुप को, उस पार्टी को, उस ग्रोह को, उस फ़िरके को कहते हैं कि यू आर अंडर थ्रेट और उसको वो खौफ बेच के उससे फिर कमाते हैं और फिर वो मुल्क छोड़ के जाके कनाडा में बस जाते हैं। मतलब एक वन ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। तो या उनकी फिर ओवरसीज जायदादें बहुत हो जाती हैं। मतलब बहुत सारे हमारे पीर हजरात जो हैं वो पीर हजरात ये जो मज़ारों के होते हैं ना, एक मज़ार को मानने वाले एक इलाके में या पूरे मुल्क के अंदर भी अगर फैले हों तो एक छोटी सी अकलियत ही होगी ना। वो उनको दीदार देने के लिए आयरलैंड से चल के पाकिस्तान साल के साल सर्दियों में आते हैं क्योंकि उत्थे बर्फ़ जम जाती है और यहाँ पे लोगों से नजराना वसूल करके और वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वो पहले मिनॉरिटी ग्रुप एक तश्कील करते हैं सोसाइटी के अंदर, मेजॉरिटी के अंदर। अगर आप ये समझ लें जिस तरह के डेवलप सोसाइटी समझती मेजॉरिटी सोसाइटी समझती हैं, आप ये समझ लें कि ये एक मेजॉरिटी हैं, ये मतलब कि ये हम पूरे मुआशरे का हिस्सा हैं। हमें इसमें से एक अकलियत नहीं बनना, हमने पूरे मुआशरे के साथ रहना है और पूरे मुआशरे को साथ लेके चलना है। ठीक, तो नतीजा क्या होगा कि आप वहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे उस मुआशरे से, आप अपनी इबादत गाहें अलग बना लेंगे, आप अपनी जो है वो खाने की जगहें अलग बना लेंगे, आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो फिर उस मेजॉरिटी को गुस्सा आएगा। ठीक है, चलें उसका गुस्सा तो अपनी जगह पे, आपके यहाँ और आपकी अगली नस्लों के यहाँ एक खौफ जो है वो पूरी तरह उसके अंदर बस जाएगा कि हमें मेजॉरिटी से खतरा आया, ये हमें मार ना दें, वो हमें देख रहा था, वो मेरे पीछे आ रहा था, वो ये कर रहा था। वो ये जो खौफ पैदा करना होता है ना, ये खौफ फिर इनकैश होता है। उस माइनॉरिटी की लीडरशिप उसको इनकैश करती है, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। ठीक है ना? हाँ, उस मिनॉरिटी की खूबसूरत तरीन और पढ़ी लिखी तरीन खातून का रिश्ता भी उसी मिनॉरिटी के किसी नलायक नखेद से हो जाएगा, उसके हम पल्ला किसी दूसरे तबके के फर्द से नहीं होगा। हम बरादरीज़म को भी इसी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जनाब ये जो है। लेकिन आप देखें जो सोसाइटी खुल गई हैं, जो सोसाइटी ओपन अप हो गई हैं और उन्होंने अपने आप को इंसानियत के असूलों के ऊपर डेवलप कर लिया, वहाँ पे ये मसाइल नहीं होते। ये मसाइल आपके और मेरे होते हैं।
پاکستان سے مائگریٹ کر کے جانے والوں کو یہ بات کینیڈا میں ستاتی رہتی ہے کہ میری بیٹی کا جو میاں ہوگا وہ کوئی گورا یا کالا حبشی ہوگا، حالانکہ وہ اس سسٹم سے پڑ گئی ہے، اس کے لیے یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی. آپ کے تعصبات اس کے دماغ کے اندر راہ نہیں پا سکے، اور وہ وکٹم بنے گی آپ کی اس سوچ کی، کیونکہ آپ یہاں کے تمام تعصبات لے کے وہاں پہ جا کے یا انگلینڈ میں جا کے یا امریکہ میں جا کے بسے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو بہت تھریٹ فیل ہوتا ہے کہ جناب میرے بچے میرے ہاتھ میں سے نکل جائیں گے، میری بیوی جو ہے وہ تو میری آدھی جائیداد کا حصہ بن جائے گی اگر وہ آدھی طلاق نامہ فائل کر دیتے، میں تو بالکل سڑک تک کھلو جاؤں گا. تو وہ پوری جو امپائر، اچھا امپائر وہاں پہ جا کے اپنی کھڑی کرتے ہیں، 2-4 جائیدادیں بنائی، ان کا کرایہ آ رہا ہے، ایسی بڑے اتھے یاشی کر رہے ہیں، اسٹریٹ تے بہ کے سگریٹ پی رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ امپائر جو کھڑی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں. تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، بات کسی اور طرف نکل گئی ہے. جو منارٹی مائنڈ سیٹ والی جو ہے، یہ منارٹی جو ہے نتیجے کے طور پہ ہم جو ہیں، اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، جب منارٹی ہوتی ہے نا تو پھر وہ دنیا کے اندر اپنے ایکویشن ڈھونڈتی ہے کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ خلافت کے لیے، یہ وہ منارٹی مائنڈ سیٹ خلافت کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. ہم وہاں کے وہاں پہ تو ہمارے بھائیان جو ہے نا وہ حکمران ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح دنیا کے اندر شروع ہو جائیے، کہیں پہ کوئی بھی اچھا حکمران اگر مسلم ممالک کے اندر نظر آ جائے تو ہم اس سے انسپائریشن لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی قیادت مسلم امہ کی قیادت اس کو تھوپ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لوکل پرسپیکٹو میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. مہاتیر محمد کا کنٹریبیوشن ملائیشیا کے لیے کیا ہے کہ 41% پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح پلان کیا اس نے کہ 72% اکثریت آ گئی ان کی پارلیمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اسی پہ باقی وہاں کی منارٹیز چیختی ہیں، لیکن وہ جس نے یہ 2 نمبری کی ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ٹوٹل اس کی ہسٹری تو یہی بنتی ہے نا. اسی طرح طیب اردوان صاحب نے 2 ٹرمز گزاری ہیں وہاں پہ، اس کے بعد انہوں نے پورا آئین ہی تبدیل کر دیا. وزیر اعظم کے طور پہ 2 ٹرمیں گزاری، پھر آئین تبدیل کر کے پھر دوسری دفعہ آپ صدر ہے، اور دوسری ٹرم بھی 1-2 سال میں ان کی ختم ہونے والی، پھر پتہ نہیں وہ آئین کے ساتھ کیا کرتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے ہیرو ہیں. اور اب انہوں نے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو لوکلائز پالیٹکس ہے وہ اس کی انسپائریشن کے لیے ہی شاید اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، ورنہ وہاں پہ جو انسانی آزادیوں کا اور اختلاف رائے کا حشر کیا ہے انہوں نے، وہ کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر انہیں مسلم امہ کا قائد کہا جائے. لیکن کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں. اب ان کے بھی بے نقاب ہونے کا وقت آ گیا ہے. وہ ٹرکش نیشنلزم کے بلیور ہیں. اگر وہ ٹرکش نیشنلزم کے بلیور نہ ہوتے تو وہ ٹرکش نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر رشید دوستم کو سپورٹ نہ کر رہے ہوتے. اور رشید دوستم کا چونکہ اپنا علاقہ جو ہے وہ اس سے خالی کروا لیا گیا ہے، اور وہ کابل میں چھپا ہوا ہے اپنے 2-4 جو ملیشیا اس کا ہے اس کو لے کے، تو اب رشید دوستم کو کور دینے کے لیے، میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے بڑی دیر سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. پہلے انہوں نے رشید دوستم کو پناہ دی، اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کابل کے اندر جو ہے وہ کریں گے رہائش، مطلب وہ حفاظت کریں گے جی کابل ایئرپورٹ کی. حامد کرزئی ایئرپورٹ کابل کے اندر جو بنا ہوا ہے، یہ چھوٹے ممالک کے چھوٹے لیڈروں کا نا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے نام کے ساتھ چیزیں ایسوسیٹ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حالانکہ یہ چلیں یہ موضوع پھر کسی دن ہے، یا وہ ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کی جو ساتھ جڑے ہوتے ہیں بوزنے، ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم قیادت کی چاپلوسی کے اندر نہ تمام حدود کراس کر جائیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. خیر وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، زیادہ تر ان میں سے ہمارے مجید نظامی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں ہی اپنے اوپر کتابیں لکھواتے. تاریخ پہ چھوڑ دینا چاہیے، تاریخ آپ کو کس طرح یاد کرتی ہے، اور تاریخ بڑی بے رحم ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنے جتنے مرضی بت بنا لیں، لیکن وہ تاریخ جو ہے اس کو نہیں بھولتی. سر گنگا رام کو لاہور میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں سر گنگا رام جو ہے فادر آف لاہور ہے. آپ جو مرضی کر لیں، اس کے ہر لاہور کی ہر گلی میں نقش ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. آگے چلتے ہیں جی. وہ جناب جو ہیں حضرت قبلہ جو
کیا نام ہے اردوان صاحب، انہوں نے امریکہ کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور اسے کہا کہ میرے نوٹ وخواہ میرا موڈ بڑھے، اور امریکہ کے جو ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی وہ جو اینٹی میزائل سسٹم ہوتا ہے نا امریکہ رشیا کا، وہ خرید لیا تھا ترکی نے. تو اس کے بعد پھر ترکی نے ڈرون بھی اپنے بنانے شروع کر دیا. اب دنیا کے اندر سب سے ایزیلی اویلیبل ڈرون جو ہے وہ ترکی کا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے. اور بائی دا وے ڈرون ٹیکنالوجی جو یہ صاحب امریکہ سے سیکھ کے اور لے کے آئے تھے، وہ اردوان صاحب کے داماد بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی بھی دی اس کو. اتنا بڑا وہ نوجوان، اور ہے وہ ینگسٹر سا بچہ، بھی شادی ہوئی پچھلے دنوں، جس میں نواز شریف نے جا کے گواہ کے طور پہ دستخط کیے تھے جی، اسی شادی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہیں وہ کیا جی. اور جسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ترکی کی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں قیام کریں گی. اب ترکی کی افواج اگر افغانستان میں قیام کریں گی تو یہ دوحہ ایگریمنٹ کی، دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. اور ترکی ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ امریکہ سے اپنے تعلقات بحال کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ روس کا نظام خریدنے کے نتیجے میں خراب ہو گئے تھے، اور ترکی کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھیں، اور ترکی کی کرنسی لیرا جو تھی وہ لیر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو تھا کانپنا شروع ہو گئی تھی. تو پھر جا کے قطر سے پیسے ادھار پکڑ کے تو ترکی نے ذرا اپنی اسٹرینتھن دی ہے. ہمارے دوست ہیں وہ ترکی بہت آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں، یہ جو اسلامسٹ ہیں، یہ ترکی کو اس آئینے میں دیکھنا بند کر دیں. ترکی بہت بڑا نیشنلسٹ ہے، اور طیب اردوان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اسلام والا سودا تو یہ بیچ رہے ہیں نا، لیکن ہیں اندر سے بڑے خوفناک قسم کے نیشنلسٹ بھی. یہ کسی اور کردار کے لیے وہ امریکہ سے پیسے پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے رشید دوستم کی پروٹیکشن کے لیے ایدر رشید دوستم نے پروموٹ کرنا شروع کیتا، کیونکہ وہ ترکستانی ترکین نسل ہے. اور ادھر سے جناب انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے، اور اس سے کوئی $250 ملین $25-26 کروڑ ڈالر بھی پکڑا کہ جناب ہم یہ خدمات، بھائی آپ کا وہاں پہ خدمات سر انجام دے گا. اور وہ خدمات سر انجام دینے کے لیے کابل کے اندر نازل ہونا فرما رہے ہیں. طالبان نے اس کا بڑا سخت اسٹرانگ ورڈڈ رسپانس دیا ہے. طالبان نے کہا ہے کہ حضور اس کو ہم اپنے دوحہ ایگریمنٹ کی، دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی اور اپنے خلاف جو ہے وہ جارحیت سمجھیں گے، اور آپ نے اگر یہ جارحیت کی تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ باقی 48 ممالک کی افواج، 47 ممالک کی افواج اور امریکہ بادر کے ساتھ کیا گیا ہے. پھر آپ کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہوگی. لیکن شاید طیب اردوان صاحب کے ذہن میں ہو کہ وہاں پہ ترکستانی ایک قوم بستی ہے، اور وہ ہمارے ہم نسل ہوتے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ استعمال کریں گے اور ان کو پروٹیکشن دیں گے، کیونکہ کابل میں اس وقت ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور رشید دوستم فرار ہو کے ہمارے پاس ادھر آ کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یوں ہم ایک عدد سٹیک ہولڈر بن جائیں گے. اندازہ کریں وہاں کی جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے پختون، اور ان کے جو رابطے ہیں ادھر وہ، اور اس کے باوجود بھی ہم تقریباً کوئی 20 سال تو چنگے مار کھائی. ہم نے بھی تو مار کھائی ہے نا، یہ تو ماکہ شماکہ یہ وہ سارا کچھ مار کھانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں بھائی جان آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، ہے اپنے بندے بھی لے آئیو اتھوں، ٹھیک ہے، اپنے مہاجرین بھی لے جائیں یہاں سے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور ترکی بہادر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے. ترکی بہادر کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ درمیان میں ایران پڑتا ہے اور پھر ترکی آتا ہے. ہمارے اور افغانستان کے درمیان میں کوئی ایران نہیں پڑتا، تو لہٰذا ہمیں تو براہ راست اثرات پہنچ گئے. لیکن ترکی بہادر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ پہنچ جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دوحہ کے راستے پہنچ جائیں گے آپ کے ہاں. تو ایسا اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس نے جہاں پہ ترکی کے جو پین اسلامزم کو بے نقاب کیا ہے کہ وہ پین اسلامزم نہیں ہے بلکہ ٹرکش نیشنلزم ہے، اس کو بے نقاب کیا ہے، وہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ جو اردوان کے ڈرامے دیکھ کے، اور میں نے نہیں دیکھا جی ویسے، وہ ارطغرل دیکھ کے، اور اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اور اس کو ارطغرل کے ہیرو کو بلا کے یہاں پہ اس کو سونے کے ہار پہناتے رہے ہیں، 50 لاکھ روپے کیش دیتے رہے ہیں.
ان ذہنی مریضوں کا کیا بنے گا؟ میں سوچ کے بڑا پریشان ہوں، ہاسدا میں تو پیاما اندروں میں پریشان ہوں. یہ تو سائیکو بن جائیں گے، سائیکو ڈراما میں چلے جائیں گے. یا پھر یہ جو متاثرین ہیں یہ بھی پختونوں کو گالیاں بکنا شروع ہو جائیں گے یا افغانوں کو گالیاں بکنا شروع ہو جائیں گے. مطلب ایک اور فردر خوفناک ڈویژن اس سوسائٹی کے اندر آئے گی. یہ سوچ کے تو مجھے باقاعدہ ایک ہاسانما پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ ہم کیا لوگ ہیں یار، ہم پاکستان کے ساتھ یہ والی افیلیشن کیوں نہیں کر پاتے؟ اور اگر ہم یہ افیلیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر جو ہے وہ بھاری قسم کا معاوضہ چاہتے ہیں. کیا کریں؟ مطلب یہ عجیب و غریب ڈائلیما ہے جس کا شکار ہے ہماری سوسائٹی. دعا کریں کہ ہم اس اپنے دماغوں کو کھولیں اور ان حقیقتوں کو حقیقت کے طور پہ تسلیم کریں اور خود کو خود سمجھیں، ان کو ان سمجھیں اور حقیقت کی دنیا میں آئیں. ویلکم ٹو دا ورلڈ آف ریالٹی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.